मुख्तसरन वो 10 रुजू बयान कर देता हूँ. तिलका अशरतुन कामिला, ये पूरे 10 हुए जो सूरतुल बकरा में आया, ताकि ये क़यामत तक के लिए वीडियो में रिकॉर्डिंग के तौर पर भी आ जाए और आपको अलग से स्कैटर्ड फॉर्म में ढूंढने ना पड़े. रुजू नंबर 1 जो सबसे पहले मैंने किया वो दाढ़ी के मसले में था. मैंने मसला 33 रिकॉर्ड करवाया था आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले. उसमें मैंने ये मौक़िफ़ अडॉप्ट किया था कि अगर कोई शख्स मुट्ठी से लंबी दाढ़ी रखे तो ये अफजल है, और मुट्ठी दाढ़ी सुन्नत है. सहाबा इकराम की भी और नबी इस्लाम की तो नेचुरली मुट्ठी थी, लेकिन जिसकी नेचुरल बढ़ जाए तो वो अगर लंबी रखता है तो वो बेहतर है. फिर अल्लाह ताला ने शरह सदर किया और मैंने इसके ऊपर अपना रुजू रिकॉर्ड करवाया कि नहीं, जो शख्स ये समझता है कि नबी इस्लाम की दाढ़ी मुट्ठी से बड़ी नहीं, मुट्ठी से, इस वजह से वो अपनी दाढ़ी मुट्ठी के बाद काटता है, जिस तरह के सहाबा इकराम काटते थे, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन. तो उस शख्स के लिए मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना अफजल है. और जो शख्स ये समझता है कि चूंकि नबी इस्लाम की है ही नेचुरल मुट्ठी थी, मेरी नेचुरल जितनी भी होगी मैं उतनी रखूंगा और काटूंगा नहीं, तो वो उसके लिए तो अफजल हो सकती है, ओवरऑल उसे अफजल नहीं कह सकते. जिस तरह मैंने दाढ़ी कभी नहीं काटी, जरूरत ही नहीं पड़ी, मुट्ठी से ज्यादा कई बाल है मेरे, तो मेरी नेचुरल इतनी है. तो ये मेरा पहला रुजू था जो मैंने दाढ़ी के मसले में एलानिया किया, अल्हम्दुलिल्लाह. रुजू नंबर 2 वो जाहरी नमाजों में क़िराअत का इशू था. वो भी ऑलमोस्ट 10 साल पहले मेरा मसला नंबर 84 रिकॉर्ड हुआ था फातिहा खल्फुल इमाम से मुतालिक. उस वक्त भी मैंने रास्ता छोड़ा था. मैंने कहा था कि जो लोग ये समझते हैं ना कि जब इमाम बुलंद आवाज से क़िराअत कर रहा है और पीछे मुक्तदी का सुन लेना काफी है, हम उनकी नमाज को भी गलत नहीं कहते, लेकिन हम इमाम के पीछे जाहरी नमाजों में भी क़िराअत करेंगे, ख्वाह वो वक्फे ना देता हो तब भी. इससे फिर मैंने रुजू किया कि नहीं, जब वो वक्फे देगा, जिस तरह मैं तो देता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो तीनों जाहरी नमाजों में पिछले ऑलमोस्ट 7-8 साल से इमामत करवा रहा हूं, मेरे पीछे सारे पढ़ते हैं. हम तो क़यामुल लैल में भी वक्फा देते हैं सूरह फातिहा का, लेकिन अगर कोई जाहरी नमाजों में वक्फा इमाम नहीं दे रहा तो आपका सुन लेना काफी है. तो ये मैंने इस पे रुजू रिकॉर्ड करवाया और इस पे मेरी कई एक वीडियोस गवाए, मुझे आज बताने की जरूरत नहीं है. रुजू नंबर 3 मैंने किया था रुकू में रकत मिलने के हवाले से, कि रुकू में जो रकत मिलने का इशू है, इसमें तफरुद है सिर्फ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का और चंद अहले हदीस का. अदरवाइज अहले सुन्नत के चारों आइमा, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक और अहले तशय्युअ भी, ये सब के सब कायल हैं कि रुकू में रकत मिल जाती है. और उस केस में वो क़याम के अंदर जो क़िराअत है वो एक्सेप्शन है, अल्लाह ताला ने मुआफी दी हुई है, लेकिन इसकी रूटीन ना बनाई जाए. इसके हवाले से मैंने दलाइल जिक्र किए हैं, वो आप मेरी वीडियो देख लें. न्यू इमाम के पीछे फातिहा का मसला, उसमें मैंने क़िराअत का इशू भी डिस्कस किया, रुकू में रकत मिलने का, और ये सहाबा इकराम के फतवों की बुनियाद पे है. अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक बंदा नमाज पढ़ रहा था, तो वो रुकू में मिला और उसने सलाम फेरने के बाद अपनी एक रकत मुकम्मल की, तो इब्न मसूद ने उसे पकड़ के बिठा दिया कि तेरी नमाज मुकम्मल हो चुकी है, रुकू में रकत मिल जाती है. ये सुनन कुबरा अल-बैहक़ी में, अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है. यानी कोई जाती फतवे नहीं है किसी बड़े आलिम के या मुहद्दिस के या फकीह के, ये सहाबा इकराम का फतवा है. तो मैंने इस पे रुजू किया कि रुकू में रकत मिल जाती है. मुझे तो अल्लाह का शुक्र है इस तकलीफ से गुजरना नहीं पड़ता. मैं तो 5 नमाजों में इमामत करता हूं, और उससे पहले भी मेरी कोशिश होती है कि मैं जमात कायम होने से पहले ही मस्जिद में हूं, लिहाजा मुझे इस तकलीफ से गुजरना नहीं पड़ता. रुजू नंबर 4 मैंने किया था वो बापा जानी के हवाले से. और मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, मेरे पास एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपकी चप्पल उल्टी हो जाए, यानी उसका तलवा आसमान की तरफ हो जाए, तो आपने वो चप्पल सीधी नहीं करनी. तो मैं भी जनाब फिर बगैर टिकट के उनके ऊपर चढ़ दौड़ा, वीडियो रिकॉर्ड करवा दी. वो जब वीडियो 4-4.5 लाख पे पहुंच गई, और मुझे कुछ लोगों ने बताया कि जनाब उन्होंने तो वीडियो में बिल्कुल उलट बात की हुई है, जो आप कह रहे हैं वही बात उन्होंने की हुई है. फिर मैंने उस दोस्त के साथ जो तो की वो की. उसके बाद फिर मैंने ना इससे पहले कोई वाकया ऐसा रिपोर्ट हुआ है, ना इसके बाद, जब तक मैं खुद देख ना लूं, पूरी तसल्ली ना कर लूं, मैं कोई राय कायम नहीं करता. इसलिए मैं अपना ट्विटर अकाउंट नहीं बनाता कि बाद में ट्वीट्स जो है वो जिस मुल्क में ISPR के डीजी को अपनी ट्वीट्स डिलीट करनी पड़ जाए, तो बाकी तो शाही कोई नहीं. तो मुझे क्या तकलीफ है कि मैं ट्विटर अकाउंट बना के तो रुजू रिकॉर्ड कराता रहूं, पहले थोड़े कट्टे में खोले ने, एक और खोलना. इसलिए मैं बड़ी तसल्ली के साथ मामलात को देख के राय कायम करता हूं. बाकी तो वाकया से आप लर्न करते हैं. जैसे सहाबा इकराम अगर गज़वा उहद में नबी इस्लाम की नाफरमानी करके 70 सहाबा शहीद ना होते, हुजूर के दां शहीद ना होते, तो सहाबा इकराम की ट्रेनिंग कैसे होनी थी? कल को रोमन्स और पर्शियंस के खिलाफ इस तरह की हुक्म उदूली अफोर्ड हो सकती थी? क्या सहाबा सुपर पावर्स का मुकाबला कर सकते थे इतने लूज डिसिप्लिन के साथ? अगर वो गज़वा उहद वाली गलती के बाद अल्लाह ताला ने 60 आयत में उन्हें डांट पिला के उनकी इस्लाह ना की होती, तो इन वाकयात से आप लर्न करते हैं. ये अल्लाह की हमेशा सुन्नत रही है. फिर मैंने उसके ऊपर वो वीडियो भी डिलीट करवाई, उस पर रुजू भी रिकॉर्ड करवाया और माजरत की मैंने. 5वां जो मेरा रुजू था वो 12 रबीउल अव्वल के रोजे से मुताल्लिक. ऑलमोस्ट आज से मैंने 11 साल पहले वीडियो में कहा था कि 12 रबीउल अव्वल का आप रोजा अगर रख ले तो ये जायज है. लेकिन फिर बाद में मेरी तवज्जो इस हवाले से दिलवाई गई कि सोमवार का रोजा तो साबित है सही मुस्लिम में, नबी इस्लाम की पैदाइश की खुशी में और कुरान के नुज़ूल की खुशी में, लेकिन 12 रबीउल अव्वल का रोजा कहीं पे रिपोर्ट नहीं हुआ. तो मैंने इस पे फिर अपना रुजू रिकॉर्ड करवाया था कि 12 रबीउल अव्वल का रोजा आप नहीं रखेंगे. आपने मिलाद की खुशी मनानी है तो सही मुस्लिम में जो आया, फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, इसी दिन मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पे पहली वही नाजिल हुई, आप पीर के रोजा रखेंगे, 12 रबीउल अव्वल का रोजा ना रखें. रुजू नंबर 6, ऑलमोस्ट 8-9 महीने पहले मेरे सामने एक पर्ची आई, वो पढ़ते पढ़ते मैं इख्तिलात का शिकार हो गया. ये मुहद्दिसीन के यहाँ एक टर्म बोली जाती है कि दो चीजें मिक्स हो जाना.
اگرچہ پڑھا آپ نے کچھ اور ہوتا ہے لیکن آپ کا دماغ کہیں اور گیا ہوتا ہے اس وقت, اس سے ملتی جلتی کسی بات کے ساتھ وہ مکس ہو جاتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں, امام بخاری امام مسلم کو بھی اختلاط لگا کئی معاملات میں, اور وہ آج تک کتابوں میں ہے, راویوں کے ناموں میں ان کو اختلاط لگ گیا. بعد کے لوگوں نے بتایا نہیں امام بخاری نے راوی کا نام غلط لکھ دیا, وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. وہ اختلاط اس طرح ہوا کہ مجھے ایک پرچی کسی نے بھیجی کہ جی وہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے, تو میں نے اس وقت کہہ دیا کہ یہ تو پاپا جانی نے کہا ہے. اچھا میرے دماغ میں یہ تھا جو ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا تھا, چونکہ میں بھی دعوت اسلامی میں رہا, کہ جی زیادہ ہنسنے سے قبر میں اندھیرا ہوتا ہے, اور مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے قبر میں اندھیرا ہوتا ہے. یہ ساری وہ جھوٹی روایتیں ہیں جو کھڑی گئی ہیں. لیکن یہ جو الفاظ ہے نا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے, اس میں بھی جتنی روایتیں وہ کمزور درجے کی ہیں. ایک روایت جامعہ ترمذی سنن ابن ماجہ میں حسن درجے تک پہنچتی ہے, لیکن بہرحال وہ روایت تو موجود ہے. تو وہ بعد میں مجھے کسی نے پرچی لکھ کے بھیجی کہ جی اس طرح روایت موجود ہے. میں نے جب چیک کی تو میں نے پھر 2-3 مختلف ویڈیوز کے اندر اس کے حوالے سے رجوع ریکارڈ کروایا کہ یہ مجھ سے مس ہینڈلنگ ہوئی, اور وہ اختلاط ہو جاتا ہے کسی بندے کو. رجوع نمبر 7, آج سے آلموسٹ 6 سال پہلے میں نے ایک جو ہماری مجلس چلا کرتی تھی نا, ان مجالس میں نے ایک ویڈیو میں ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری کی, سورۃ النساء کی آیت کے کانٹیکسٹ میں, شان نزول کے طور پر. اور اب وہ حدیث کے قرائن بتا رہے تھے کہ میں نے رزلٹ تو بالکل ٹھیک نکال لیا, لیکن وہ رزلٹ درست نہیں تھا. نبی اسلام کے جو پھوپھی ذات تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ایک شخص کے ساتھ جھگڑا ہوا. پانی لگانے کے کانٹیکسٹ میں باغ کو پانی لگایا جاتا تھا نا, تو آج کل بھی آپ کو پتا گاؤں ایریا میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں پانی کی, وہ جو نکالی ہوتی ہیں نالیاں ان کے اوپر. جب نبی اسلام کی خدمت میں پیش ہوا, آپ نے پورے شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں کر دیا. اس شخص نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں یہ آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے نا, اسی لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا. اب ظاہر ہے کہ یہ تو سیدھی سیدھی منافقانہ اپروچ ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. پھر اس پہ ترا یہ کہ اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے کہ جب تک اپنے ہر فیصلے میں اے اللہ کے نبی آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں, اور پھر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے اس فیصلے پہ. صرف اوپر اوپر سے نہیں ماننا کہ چلو جی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو مانتے ہوئے یا قانون کی حکمرانی کو مانتے ہوئے میں کر لیتا ہوں لیکن وہی میرے زیادتی ہے. نہیں, رسول اللہ کے کیس میں آپ دل میں بھی خیال لے کر آئے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ایمان سے فارغ. یہ آیت نازل ہوئی اس موقع پہ, تو میرا رزلٹ بالکل جینوئن تھا. میں نے کہا کہ وہ منافق تھا. اب جب میں نے بولا یہ منافق تھا تو قرائن کے مطابق تھا, جس طرح بخاری مسلم ہے کہ ابن ابی بلتہ نے جب نبی اسلام کی مخبری کر دی تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا, یا رسول اللہ اجازت دے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں کہ جس نے نبی کا راز لیک کیا. تو آپ نے فرمایا کہ عمر چھوڑ دو, بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف ہے. ایٹیچیوڈ منافقانہ تھا اس کا, لیکن تھا وہ بدری صحابی, دنیا سے مغلوب ہو گیا. اسی پہ امام بخاری نے باب بنایا کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کسی صحابی کو بھی کافر کہہ لیتا ہے نا, تو اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لوٹے گا. جو یہ مجھے کہہ رہے تھے انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی حضرت ابوبکر کو کافر کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا. جی, جو اپنے علم کی بنیاد پہ کہتا ہے اس تک بات یہ پہنچی ہے وہ تو کافر نہیں ہوگا, لیکن اگر انجینئر صاحب حضرت ابوبکر کو تو چھوڑ دیں, میں تو اپنے مخالفین علماء کو بھی اگر کافر کہتا ہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا. میرا معاملہ الگ ہے. اور یہ بات امام بخاری نے لکھی ہوئی صحیح بخاری میں, چیپٹر کی ہیڈنگ میں اس حدیث کو, ابن ابی بلتہ والی حدیث کو. لیکن بیچاروں نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی, ان کو کیا پتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہمارے اوپر امتحان آنا ہے کہ تمام علمی بحثیں جو کتابوں میں تھیں وہ عوام میں آ جائیں گی. تو میں نے تو اپنی جگہ بالکل جینوئن بات کی. تو ایک ہفتے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ ہمارے آئے, انہوں نے وہ پبلک سیشن جو تھا مجلس ریکارڈ ہونے سے پہلے مجھے کہا کہ جی علی بھائی آپ نے جو بیان کیا وہ تو منافق نہیں تھا. میں نے کہا نہیں وہ منافق تھا, وہ قرآن میں آیات نازل ہوئی ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے, تو قرآن نے اسی کو منافق کہا ہے نا, بالکل قرآن تو یہی بتا رہے ہیں نا, اس موقع پہ نازل ہوئی ہے. اس نے کہا نہیں جی اس کا ایک طریق بخاری میں دوسری جگہ اس میں الفاظ ہے ایک انصاری صحابی. میں نے کہا اچھا. اس نے کہا یہ حدیث کا نمبر ہے, میں نے کھول کے دیکھا. اب بھی میں تعویل کر سکتا تھا کہ صحابی وہ قانوناً تھا, وہ تو عبداللہ ابن ابی کو بھی حضور نے صحابی کہا ہے, لیکن میں نے کہا نہیں یار یہ بہت دور کی بات ہو جائے گی. جب یہ لکھا ہے انصاری صحابی تو پھر ہم ابن ابی بلتہ والا حکم ہی لگائیں گے, جس طرح حضرت عمر نے اس کو بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تھا. اگر بدری صحابی کو حضرت عمر منافق کہہ دے, اتنے بڑے صحابی, تو میں تو شاہی کوئی نہیں, اور میں جس انصاری کو کہہ رہا ہوں وہ ابن ابی بلتہ کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں. تو میں نے اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیا. اس طرح اینالوجی کا فرق بعض اوقات لگ جاتا ہے. تو یہ میرا وہ رجوع تھا, رجوع نمبر 7. اسی کی آپ ایکسٹینشن کر لیں, یہ جو پچھلے ہفتے ہماری ایک پوسٹ بھی اپلوڈ ہوئی تھی, رجوع نمبر 8 کہہ لیں اسے, وہ حرمت والے رشتوں سے متعلق, کیونکہ اس کے ساتھ آپ اس کو جوڑیں گے تو آپ کو پھر اینالوجی بنانے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ اینالوجی صحابہ کرام سے بھی مس ہینڈلنگ ہو جاتی تھی. وہ حرمت والے جو رشتے رپورٹ ہوئے نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کے اندر, ان کے کانٹیکسٹ میں نے بیان کیا تھا. مجھے پرچی آئی تو میں نے وہ پرچی پڑھی, اس میں تھا کہ کیا بھتیجی اور بھانجی کی جو آگے سے اولاد ہے اس کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اس کا باپ الگ ہے. اور میں نے قیاس کیا کہ خالہ اور پھوپھی کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا, لیکن خالہ اور پھوپھی کی اولاد کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اس کا باپ الگ ہے. تو میں نے اینالوجی اسی طریقے سے بنائی جس طرح کہ حضرت عمر نے اینالوجی بنا لی تھی ابن ابی بلتہ کو منافق کہنے کی, یا مجھ سے مس ہینڈلنگ ہو گئی تھی ایک انصاری صحابی کو منافق کہنے کی, کیونکہ اس نے رسول اللہ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا, اور کتنا گستاخانہ جملہ بولا کہ یہ آپ کے پھوپھی کا لڑکا ہے اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے. مجھے بتائیے اس سے زیادہ توہین ہو سکتی ہے؟ تو میں نے اپنی جگہ وہ اینالوجی بنائی. پھر کیا ہوا کہ اسی ویک کے اندر, حالانکہ اتوار تو آ جانی تھی, میں نے اتوار کو بولنا تھا, لیکن مجھے منڈے یا ٹیوزڈے کو کاشف بھائی ہمارے فیصلہ آباد میں مولانا اسحاق صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ڈیسنٹ آدمی ہیں, انہوں نے مجھے کال کی کوئی دن 11 بجے, مجھے کہنے لگے کہ اس طرح آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے تو آپ نا اس کے اوپر تحقیق کریں
کیونکہ میں نے مختلف علماء سے پوچھا تو سارے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھتیجی اور بھانجی کی اولاد بھی اپنی بیٹی کی اولاد میں داخل ہے. میں نے کہا کوئی دلیل دی ہے؟ انہوں نے کہتے ہیں دلیل تو نہیں دی ہے لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے. میں نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ خالہ اور پھوپھی بھی تو محرم رشتے ہیں اور ان کی اولاد آگے سے آپ کے لیے نامحرم ہے اور آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں. تو ان کا یار میں نے تو اس طرف سوچا نہیں, واقعی ادھر تو یہ انالوجی بنتی ہے تو ادھر یہ کیوں بنتی ہے؟ تو میں نے کہا اس پہ کوئی دلیل, کوئی قرآن کی آیت یا حدیث ہے تو مجھے بتائیں, میں انشاءاللہ اس پہ رجوع ریکارڈ کروا دوں گا. کہتے ہیں پھر مجھے ٹائم دے. پھر انہوں نے مختلف علماء سے رابطہ کیا اور انہیں میں سے ایک عالم دین تھے جو بند مکتب کے مولانا اسحاق صاحب کے وہ بڑے چاہنے والے اور ان کے اسٹوڈنٹس میں سے, ان کی آڈیو ریکارڈنگ انہوں نے مجھے واٹس ایپ کی اکیڈمی کے نمبر پہ, میں تو آپ کو پتا واٹس ایپ یوز ہی نہیں کرتا, اور مجھے انہوں نے ٹیکسٹ کیا کہ وہ آپ واٹس ایپ سن لیں. تو اس دوران پینل میں نے مختلف علماء کے ساتھ رابطہ کیا. کسی عالم نے بھی مجھے کوئی آیت حدیث پیش نہیں کی, کیونکہ اس طرح کسی کا پہلے دھیان اس طرح گیا نہیں ہوا تھا. ساروں نے کہا جی ہمیں ٹائم دیں. میں نے کہا ٹائم لے. پھر میں نے مکتبۃ شاملہ میں خود سرچ کیا, میں نے تفسیر ابن کثیر کھولی اور بڑی تفسیریں کھولی, کسی میں یہ ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہوا تھا. میں نے کہا یار یہ اتنی حیران کن بات ہے, اس کو ڈسکس تو کریں ہاں یا نہ میں. دور دراز کی تفسیر میں نا مجھے یہ ملا, بعض لوگوں نے آگے لکھ دیا کہ بھتیجی اور بھانجی کی جو اولاد ہے نا وہ بھی بھتیجی اور بھانجی کے حکم میں ہی داخل ہوگی, اور ساتھ لکھا ہوا اس پر اجماع ہے. یعنی قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے, یہ نسل در نسل مسلمانوں نے اجماع سے اس آیت کی تفسیر یہی سمجھی ہے. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں پھر مزید تحقیق میں پڑھا, پھر میں نے کچھ شیعہ علماء سے رابطہ کیا, پاکستان کے بھی, عراق کے, ایران کے, وہ بھی سارے کھول کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا ہمارے ہاں بھی کوئی حدیث تو اس حوالے سے نہیں ملتی, یہ اجماع ہی چل رہا ہے اس کے اوپر. پھر مجھے کنفرم ہو گیا کہ اگر سنی اور شیعہ دونوں کے یہاں اجماع چل رہا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ اہل سنت کا تو منہج یہ ہے کہ قرآن سنت اجماع اور پھر اجتہاد اور قیاس. ویسے حنفی تو پہلے نمبر پہ قیاس اور اجتہاد مانتے ہیں, قرآن و سنت تو ان کے آگے شاہی کوئی نہیں, لیکن ہم تو پتہ ہے سنی منہج پہ ہے, سنی فرقے میں نہیں ہے. تو پھر میں نے پوری تسلی کرنے کے بعد آپ نے دیکھا اس پوسٹ پہ لکھا, اور میں نے پوری اس کی دلیل لکھی کہ جس طرح خالہ اور پھوپھی اگرچہ محرم رشتے ہیں لیکن ان کی اولاد آپ کے لیے حلال ہے, یہ انالوجی آپ کی بھتیجی اور بھانجی پہ نہیں لگے گی. اگرچہ بھتیجی اور بھانجی محرم رشتے ہیں لیکن ان کی اولاد آپ کی اپنی سگی اولاد کی طرح کاؤنٹ ہوگی, حالانکہ وہ سگی اولاد نہیں ہے, وہ آپ کے بھائی کی اولاد ہے. تو لیکن چونکہ اس پہ اجماع تھا تو میں نے لکھا اس پہ سنی شیعہ کا اجماع ہے, اور جب اجماع ہو کسی بات کے اوپر پھر قیاس اور اجتہاد پیچھے رہ جاتا ہے. تو میں نے اتوار کا انتظار بھی نہیں کیا, ایک پوسٹ بنائی اور دیکھیں پوسٹ پہ کیا لکھا ہوا تھا, رجوع, توبہ اور کلیریفیکیشن. ان کی تو موت ہے یہ توبہ کا لفظ لکھ دیں, انہوں نے تو چشتی رسول اللہ, اشری رسول اللہ سے توبہ نہیں کی ہوئی ہے اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کے ساتھ. تو میں نے اس پہ توبہ کا لفظ بھی لکھا, اور پھر بعد لوگوں نے نیچے کمنٹس کیا کہ اس پہ ویڈیو بنایا. میں نے کہا انشاءاللہ ویڈیو میں کلیریفیکیشن دے دوں گا. اور دیکھیں اس شر میں سے کتنا بڑا خیر نکلا کہ میں نے وہ سارے کے سارے رجوع جو 15 سالوں میں تھے وہ ایک جگہ جمع آج کر رہا ہوں, اس کی برکت سے. یہ فائدہ ہوتا ہے نا. یہ 8 مکمل ہو گئے جی رجوع, اور اب رجوع نمبر 9, اور وہ رجوع نمبر 9 حال ہی میں تازہ میں نے کیا ہے کہ مزارات پہ آپ جا سکتے ہیں. میں شروع دن سے مخالف تھا کہ قبروں پہ جانا ہے, جو مسلم حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے, یہ دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہے. اور میں نے کہا تھا یہ مزار جو ہے نا یہ رسول اللہ کی نافرمانی میں بنائے گئے ہیں. نبی اسلام کی حدیث ہے مسلم ہے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, ان پہ عمارت بنانے سے, ان پہ بیٹھنے سے. مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے, ڈائریکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسی سال میں نے اس پہ رجوع کیا ہے. ویسے ہے یہ رجوع خطرناک ہے, خطرناک سے بھی اگلا ورژن. میں نے کہا تھا آپ مزار پہ بھی جا سکتے ہیں, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ نے مزار پہ کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ بلند کرنے ہیں اور بلند آواز سے کہنا ہے کہ اے اللہ یہاں جو بابا دفن ہے اس کے اگلے پچھلے گناہ جو یہ اپنی زندگی میں چھپ چھپ کے کرتا رہا گناہ, یا لوگوں کے سامنے کرتا رہا, چھوٹے گناہ اس کے بڑے گناہ معاف کر دے. اور آمین بھی اونچی آواز سے کہنا ہے, اور پھر کہنا ہے اے اللہ اس بزرگ کی قبر میں کیڑے نہ پڑے, اے اللہ اس پہ سام مسلط نہ ہو, اے اللہ اس بزرگ کو قبر میں عذاب نہ دیا جائے. ویسے اینی دعاؤں تو پہلے پہلے تسی بھی بزرگوں کو پہنچ جاؤ گے. تو ظاہر ہے یہ تو پھر نہ جانے والی بات ہوئی نا. تو اس شرط کے ساتھ میں نے کہا تھا کیونکہ آپ وہاں اعلان حق بلند کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے تو آپ جائیں. ویسے قبرستان روزانہ جائیں, لیکن مزارات تو اڈے بنے ہوئے ہیں شرک کے, اڈے بنے ہوئے ہیں رسول اللہ کی نافرمانی کے عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں جانے کی کوئی گنجائش نہیں. اگر جانا ہے تو تبلیغ کے لیے آپ جا سکتے ہیں, جس طرح نبی اسلام بھی مشرکین عرب کے خیموں میں توحید کی دعوت دیتے تھے حج کے موقع کے اوپر, تو وہ آپ جا سکتے ہیں. تو یہ میرا رجوع نمبر 9 تھا. اور رجوع نمبر 10 جو میں نے بڑی مشکل سے کیا, جو میرے لیے بڑی تکلیف دہ چیز تھی, لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ جب بہت زیادہ اختلاف کھڑا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کے اوپر رجوع کرنا پڑتا ہے. وہ آلموسٹ 8 سے 4 سال پہلے میں نے یا 3 سال پہلے کیا, اور وہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو اجتہادی غلطی کہنا. اس سے میں نے رجوع کیا کہ ان کی غلطی اجتہادی نہیں تھی بلکہ وہ جان بوجھ کر تھی, اور احادیث اور آیات اسی پر گواہ ہے کہ ان کی غلطی کو کسی صورت اجتہادی نہیں کہا جا سکتا. زیادہ سے زیادہ ان کی غلطی اجتہادی قتل عمار سے پہلے کنسیڈر ہو سکتی ہے. قتل عمار کے بعد جب ان کے اپنے ساتھیوں میں سے بھی کئی لوگوں نے توبہ کر لی اور انہیں آ کے سمجھایا, اس کے باوجود وہ اپنی غلطی پر اڑے رہے, اب اسے اجتہادی نہیں کہا جا سکتا.